अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान के बाद हम सूरह वाक़िया शुरू करने वाले हैं। इसकी इस सूरत की पहली आयत में ही अल वाक़िया का कलमा है, जो कि इसका नाम भी है सूरह वाक़िया। और इस सूरत में ये 56 नंबर सूरत है, जिसके अंदर 3 रुकू और 96 आयत। हज़रत हसन बसरी, अकरमा, जाबिर और दीगर उलमा के नज़दीक ये तमाम की तमाम सूरत जो है ये मक्के में नाजिल हुई थी। लेकिन एक इख्तिलाफ है कि हज़रत इब्ने अब्बास का ये कौल है कि इसकी जो चंद आयात हैं वो मदनी हैं। और अल्लामा सेवती ने इसका जो तसलसल लिखा है कि किसके बाद कौन सी, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से तरतीब नुज़ूल जो लिखी है वो ये है कि पहले सूरह ताहा, फिर अल वाक़िया और इसके बाद अश-शुआरा। तो हासिल कलाम क्या हुई बात कि ये मक्की सूरत है, और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि 5 नबवी में ईमान लाए थे, तो ये सूरत उससे पहले नाजिल हो चुकी थी। क्योंकि जब आपने अपने बहनोई और बहन को जब डांटा था और मारा था उनको थोड़ा, तो आपकी बहन का सर फट गया था और उसका उनमें उनका खून निकलने, खून बहने लगा था। उनके कान में से जो बालियां आपने पहनी हुई थी, तो उससे वो उनका दिल मुतासिर हो गया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और फिर वो कहने लगे ना कि आप वो दिखाओ, तो वो किताब जो तुम पढ़ रहे थे दिखाओ जरा। तो आपकी हमशीरा जो थी बहन, उन्होंने फरमाने लगी कि ए उमर, तुम मुशरिक हो और मुशरिक नापाक होता है। तो इसी तरह से इस सूरत में भी आया है कि वइन्नहु यमस्सुहा इल्लल मुतहहरून, आयत नंबर आगे है वो हम देख लेते हैं उसको। ये आयत नंबर है 79। ला यमस्सहू, के नहीं उसको छूता, किसको, कुरान को, इल्ला मगर अल मुतहहरून, के जो पाकी, जो पाक हैं, जो पाक साफ हैं। तो बताने का मकसद हासिल कलाम कि ये हो चुकी थी, सूरत नाजिल हो चुकी थी इस वाक़े से कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। और आप कब ईमान लाए थे? आप 5 नबवी में ईमान लाए थे। तो ये सूरत जो थी ये शुरुआत थी मक्का की, जो गहमा गहमी थी, जो उसमें जो तशद्दुद और जो तनाज़ा वगैरह, तो आप उसको हम नज़र में रखेंगे कि ये किन हालात के अंदर इस सूरत का नुज़ूल हुआ है। तो इस सूरत का आगाज़ जो है वो वक़ूए क़यामत के ज़िक्र से हो रहा है। और इसके बाद फिर बताया जा रहा है कि इंसानियत 3 ग्रुप्स में बांट दी जाएगी। और फिर उसमें दाहिने हाथ वाले, बाएं हाथ वाले और सबकत ले जाने वाले होंगे। और फिर उसके बाद जो ये पहला रुकू है, और इस अस्साबिकून जो है और अस्हाबुल यमीन है, इनके हालात इसमें बयान किए गए हैं। और उसके बाद फिर दूसरे रुकू में बताया गया है कि अस्हाबुश शिमाल यानी बाएं तरफ वाले, और उनकी खस्ता हाली को बयान किया गया है कि वो उनकी खस्ता हाली जो है ये उनकी, कि वो क्या कर रहे होंगे, उसका पूरा यहाँ पर उसकी कैफियत बयान की गई है। और जिसको पढ़कर हर हर शख्स जो है, यानी उसके दिल पर एक लर्जा तारी हो जाता है। और गर्ज ये कि आगे देखते हैं हम आयत नंबर 58 तक गालिबन। हम्म आयत नंबर 58 तक इन्हीं तमाम बातों का जिक्र है। और फिर यहाँ पर ये रुकू ख़त्म होता है, और अल्लाह ताला के वजूद और इसकी वहदानियत के दलाइल ऐसे रंग में पेश किए गए हैं कि जिनको तस्लीम करने से भी वो गुरेज नहीं करते थे। तो अब ये आखिरी रुकू यहाँ पर शुरू हो रहा है, कहाँ से? आखिरी, यहाँ पर 59 से। तो आखिरी रुकू में, नहीं, एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ।
تو ہاں، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، ان کے بارے میں ڈیفینیشن ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو کیسے پہچانا جائے گا، ان کے لیے کیا کیا میزبانی وہاں پر ان کے لیے تیار کی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے آگے آیت نمبر 57 سے ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ طریقے سے، ڈفرینٹ پیراہے سے اللہ رب العزت انسان کو، انہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو کون ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، الضالون اور مکذبون، یعنی کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک اور طریقہ ہے، سب یہ بھی دیکھ لو کہ جن کو کہ تم یعنی انسان کی جو تخلیق ہے، خلقت ہے، اس کو کہ تم پیدا کرنے والے ہو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو تم جو ٹپکاتے ہو تو پھر وہ بچہ اور وہ کس طرح سے وہ پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد انسان کی نباتات، یعنی دنیا میں جو نباتات ہیں، جو ویجیٹیبلز ہیں، جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، جو سبزیاں ہیں، ان کا پھر بیج بونے کا، پھر یہ کس سب ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے بہت پیاری طریقے سے یہاں آخر میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں آخری رکوع میں کہ قرآن کریم کی جو حقانیت ہے اور کلام الہی ہونے پر جو دلائل جو بتائے گئے ہیں، اس کے قرآن میں پیش کیے گئے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکنون کو دیکھ رہے ہیں، مواقع النجوم کی قسم اٹھا کر، نجوم تو ستارے کو کہتے ہیں نا، تو اس کی قسم کو اٹھایا گیا ہے اور انسانوں کو اس طرف ان کو اٹینٹیو کیا گیا ہے اور ان کو متوجہ کیا گیا ہے کس طرف، نجوم کی طرف۔ اور نجوم کیا ہے؟ ستارے ہیں۔ تو یعنی ستاروں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان نیچے کھڑا ہوا ہے اور اوپر سے سارے ستارے آپ کو برابر نظر آتے ہیں، آپ کو روز نظر آتے ہیں، اور اس کی یہ ایک بے نظیر، بے زبردست، یعنی زبردست ایک نظام ہے اللہ کا، بے مثال ہے، یعنی باقاعدگی کے ساتھ۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ستارہ نہ نکلے، آپ دیکھتے ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ، ان کی ایک خاص پہچان ہے کہ پچھلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ ستاروں کی مدد سے ہی راستہ تلاش کیا کرتے تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے مثال ہے، باقاعدگی کے ساتھ اور بڑے تندہی کے ساتھ، یعنی یہ آتے ہیں، نکل آتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ہم دنیا والے جو ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان تمام ستاروں کا دنیا میں رہ کر۔ تو ہم دنیا میں رہ کر ان ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، ان سے ہم راستہ حاصل کرتے ہیں، راستہ تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اسی طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے حبیب، ہم نے جو تمہارے پاس بھیجے ہیں، تو وہ ان کا بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ قرآن حکیم میں بھی یعنی یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کے ساتھ ہم نے اپنا اللہ کے حبیب کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھیجی ہے۔ تو آپ دیکھو گے کہ قرآن حکیم میں بھی یہی جو ہم نے اوپر ستاروں کے بارے میں جو بات بتائی وہ نظر آئے گی۔ کیا چیز اس میں ہوگی؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ کہ یعنی اس کی ہر آیت جو ہے وہ پروئی ہوئی ہے، ہر آیت کی دوسری آیت سے وابستگی، اس کا کنیکشن ہے، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ اس میں ملے گا آپ کو۔ تو قرآن کریم میں وہ چیز نظر آئے گی، اور اس سے یہ ہے کہ اس کے، لیکن جو یہ تو سچ صحیح ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کے جو معارف ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی رسائی جو ہے وہ ہر شخص کو اس کو نصیب نہیں ملتی، یعنی اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو پہچان ہے، وہ ہر شخص کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ کس کو ملتی ہے یہ چیز؟ یہ ان کو ملتی ہے، وہ لوگ جن کا دل پاک ہو، نگاہ پاک ہو، نیت پاک ہوتی ہے۔ تو پھر وہ جب وہ اس میں غور و خوض کرتے ہیں تو پھر وہ ذرا سا پتہ انہیں چلتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بڑی بہترین چیز تھی، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ تمہارے پاس یہ چشمہ موجود ہے، تم اس سے خوب اس چشمے سے، اس کی شیرینی سے تم سیراب ہوتے، اپنے پیاس بجھاتے، اور جو تمہاری جو دل کے اندر جو نخلستان ہے، اس کی نخلستان ہے، اس کی تم آبیاری کرتے، لیکن تم نے تو اپوزٹ روش اختیار کر لی۔
तुमने तो उन्हें झुटलाना शुरू कर दिया, और हर रोज तुम्हारा खत्म नहीं होता है कि तुम हर रोज जो है वो तुम्हारा झुटलाना ही रहता है, कभी किसी तरीके से तुम मान के नहीं देते हो। तो ये इसकी तकजीब की जा रही है। तो यहाँ पर अम, और कुछ आयत के अंदर यहाँ पर मौत की याद दिलाकर इनको झंझोड़ा गया है कि कब तक तुम बदमस्त रहोगे, कब तक तुम अपने यानी मखमूर रहोगे, अपनी जो तुम्हारे अंदर जो एक लाताल्लुकी है, जो बिल्कुल तुम बिल्कुल वैसे बैठ गए हो कि कोई कुछ होने वाला ही नहीं है। तो आखिर तुम ये बदमस्त वाली जिंदगी तुम कब तक गुजारोगे? फिस्क की हालत कब तक छोड़ोगे? तुम बेसुध पड़े हुए हो। देखो वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है, कि जब वक्त गुजर जाएगा तो फिर आपको कुछ सेकंड्स भी नहीं मिलेंगे। यानी कि जब फरिश्ता अजल आकर तुम्हारी शहरत पर अपना अपना आहनी हाथ रख देगा, तो उस वक्त फिर क्या होगा? फिर अब जब ये सूरत खत्म होती है, तो सूरत के खत्म होते होते क्या होता है कि तमाम तमाम जो जो तीन ग्रुप्स हैं, इनके बारे में मुख्तसर सा वापस इनके बारे में बता दिया गया। तो गर्ज ये कि ये सूरत जो है सूरह वाक़या, इसके अंदर ये इन चीज़ों का बयान है। और ये सूरत बड़ी प्यारी सूरत है। इससे बहुत सारी अहादीस भी इससे मनकूल हैं। हम एक दो आपको अहादीस यहाँ पर सुनाते हैं, ताकि उससे दिलचस्पी पैदा हो, ताकि उससे इंसान अम, उसको याद करे, पढ़े। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़या पढ़ता है, इसे कभी फाका नहीं होगा। इसी तरह से हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि सूरह वाक़या दौलत और सरवत की सूरत है, इसे खुद भी पढ़ा करो और इसे अपनी औलाद को भी की भी तालीम दो। एक और सूरत, एक और वाक़या, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान हुआ था। कुछ बात यूँ थी कि एक दफ़ा आप हज़रत इब्न मसऊद बीमार हो गए। जब उनका आखिरी मर्तबा था, यानी बीमार हुए थे, आखिरी मर्तबा बीमार हुए थे अपनी ज़िंदगी में, और उनका चल चलाव का टाइम था। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बीमार पुरसी के लिए, आयादत के लिए उनके पास तशरीफ लाए और पूछा, भाई कहा कि माँ तश्तकी, यानी कि आपको क्या बीमारी है? तो आपने कहा जुनूबी, जम्ब कहते हैं ना गुनाह को, जुनूबी भी यानी मेरे गुनाह, यानी कि मुझे अपने गुनाहों की बीमारी है। फिर हजरत उस्मान गनी ने पूछा, फमा तश्तही, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, रहमत रब्बी, मैं अपने रब की रहमत चाहता हूँ। तो फिर आपने कहा, अफला नदउ लका तबीबा, कि क्या हम आपके लिए कोई हकीम ना बुलाएं? तो उन्होंने कहा, अतय्यबु अमरी अमरदी हकीम, यानी कि उसी ने मुझे बीमार किया है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या हम आपको आपका माहाना अतिया अदा कर दिया करें, यानी आपको कुछ पेंशन या कुछ पैसे महीने के आपको हम आपके लिए बांध दें, क्योंकि बीवी भी नहीं थी, इंतकाल हो गया था गालिबन, और आपका हो रहा था, बेटियां थी। तो आपने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो आपने उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि आपकी वफात के बाद आपकी बच्चियों के काम आएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद ने जवाब में कहा, क्या आपको ये फिक्र है कि मेरी वफात के बाद मेरी बच्चियां भूख और अफलास का शिकार होंगी? ऐसा नहीं होगा। मैंने इन्हें हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़या पढ़ा करें, और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़या की तिलावत करता है, उसे कभी भी भूख और अफलास से उसको कभी भी उसका वास्ता नहीं पड़ता है। देखिए सहाबा कराम का कितना ज़बरदस्त इनको इस बात का उनको भरोसा था
اور وہ کس طرح سے باتوں کو پلے باندھ لیا کرتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ. سورت کو شروع کرنے سے قبل ایک بات بہت اچھی جگہ سے ملی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب رب اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انسان سے، تو آپ کو مشکلات سے گزارتا ہے. اس دور سے جب آپ گزریں گے، تو جب یعنی کہ مشکلات آتی ہیں، تو جب آپ اس مشکل دور سے جب آپ گزریں گے تو پھر صبر کرنا سیکھ جائیں گے، اور جب صبر کرنا سیکھ جائیں گے تو مشکلات سے گزرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف آپ روانہ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فائنینشیل پرابلمس یا امپلائمنٹ ہے یا ریلیشن شپ کے کوئی بھی پرابلم سے گزر رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ کا جو دل ہے اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آپ راغب ہوتے ہیں، تو جان لیجئے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ باتیں یوں بتا رہی ہوں کہ انسان کو ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے یا خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گڈ بک میں ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، شاید 5 6 7 نشانیاں میں نے لکھی ہیں یہاں پر، آپ سے وہ میں شیئر کر رہی ہوں. تو پہلی تو چیز یہ تھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ مشکلات کو نبیڑتے ہوئے اس میں سے وہ تمام چیزیں جو اللہ تک کو پسند نہیں ہیں ان سے بچتا بچاتا، گناہوں سے بچتا بچاتا وہ پار ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی پرابلم ہو. اس بات کی کیوں نہ پرابلم ہو کہ ان کے فائنینشیل سچویشنز ختم ہو گئی، یا ان کے ازواجی تعلقات ختم ہو گئے، یا کچھ اور ایسی بات ہو گئی، اللہ کے لیے انسان جو ہے وہ ملے، اللہ کے لیے دوستی کرے. دوسری جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جب محبت کرتا ہے وہ یہ کہ آپ کو برائیوں سے روک دیتا ہے. آپ نے اگر آپ بہنیں اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں کہ کبھی کوئی برائی کرنے کو جی چاہتا ہے اور آپ رک جاتی ہیں اس کو، تو یہ ایک نشانی ہے کیا انسان جو ہے وہ بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے ٹوکے، خود بخود وہ برے کام سے وہ انسان رک جاتا ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے. آپ اپنی اندرونی بیماریوں کو جان جاتے ہیں، یعنی حسد ہے. ہمارا دل کسی کو خوبصورت دیکھ کر، کسی کو بڑے پیسے والے کو دیکھ کر، یہ ہمارے دل یا ہمارے اپنے جان پہچان والوں کو اگر ہم کسی اونچی گدی پہ دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں جلسی محسوس ہوتی ہے، یا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ کتنی بڑی زبردست تیری نعمت ہے جو تو نے ان لوگوں کو دی ہے. تو اور اس طرح سے کرتے ہیں آپ. یا کسی کا اچھا رشتہ آ جاتا ہے تو کہیں آپ یہ تو نہیں کہ ہائی ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا بڑا رشتہ آ گیا. تو انسان کو یہ جو اندرونی بیماریاں ہیں، انسانوں کو اپنی بیماریوں کو چیک کرنے کا موقع ملتا ہے اور توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے لوگ تو توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. وہ توبہ کرنا توبہ ان کے منہ پہ آتی ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے سارے دنیا والوں نے یہ نا ان کا دل دکھایا ہوا ہے. ایک اور چیز ہے کہ آپ جب کبھی کوئی شخص محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، تو ایک اور چیز دیکھیے کہ آپ شکر گزار بن جاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں. تو ایک حدیث قدسی بھی ہے نا کہ اللہ رب العزت نہیں اس کو جنت میں داخل کرے گا کہ جو محبت نہیں کرتا ہوگا، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ محبت کرتا ہے. کہ اللہ رب العزت اس کو انٹر کرے گا جنت کے اندر کہ جو اس سے بھی محبت کرتا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہے کہ آپ کے دل میں اس کے
حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ اللہ آپ کے اندر اپنی تلاش کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے بھائی یہ اللہ کون ہے، یہ رب العزت، یعنی کتنی بڑی، یعنی اس کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ کائنات کو اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھیں، سوچیں، دیکھیں کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کتنی بڑی، یہ ہماری ہی دنیا نہیں بلکہ کتنی ایسی بہت ساری دنیائیں کائنات ہے پوری، اور یہ سب ختم ہو جائے گا، ایک واحد ذات اللہ کی رہ جائے گی۔ تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ کتنی بلند و بالا ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور اس سے وہ محبت کرتا ہے، تو اس شخص کے دل کے اندر اس بات کی تلاش، جستجو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈے۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اپنے دل، یعنی اس شخص کے دل میں نرم گوشہ، اللہ کی مخلوق کے لیے، یعنی دوسرے دنیا والوں کے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرے گا اور دوسروں کی تکالیف میں کمی کرے گا، کمی کرنے کی سوچے گا کہ کس طریقے سے ہم یہ فلانے کی، اس شخص کی جو کمی، جو پریشانی میں مبتلا ہے، ہم اس کی پریشانی کو ہم کیسے دور کر دیں۔ وہ دوسرے کی پریشانی میں وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں پریشان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی مخلوق کی خدمت پر معمور کر دیتے ہیں۔ تو یہ شخص، یہ 7 چیزیں ہیں، ان کو دیکھیں کلاس میں انشاءاللہ، اگر موقع ملے گا تو دہرا دیں گے ان کو، تو ان کو دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے، کہ ہم مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں یا ہم مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے اور ہم سب کو اپنی گڈ بکس میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی مطلوب ہے، اور ہم نیک کام کریں۔ ٹھیک ہے، اپنی کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا اس کو فاسٹ کریں گے کیونکہ پھر اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، لیسا لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں، لا بھی نہیں ہوتا مگر یہاں پہ لیسا کہ نہیں ہوگا، جب یہ لوقعتها کاذبہ، کہ جب یہ برپا ہوگی تو اسے کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ کاذبہ یعنی کہ جھوٹ، کذب، جھوٹ۔ تو وقتی ہا کی ضمیر جاری ہے قیامت کی طرف، تو اس کے جھٹلانے میں کوئی ہوگا ہی نہیں، کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، یعنی یہ اتنی واضح حقیقت ہوگی کہ قیامت آ گئی، اور اب کوئی مشرک، کوئی ایتھیسٹ، کوئی کافر، کوئی نہیں اس کو نگیٹ کر سکتا کہ نہیں آئے گی۔ لو آ گئی، دیکھ لو، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہیں، دیکھ لو، سن لو، خافضۃ الرافعہ، کہ کسی کو وہ پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو وہ رافعہ، رفع سے بنا بلند کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین تھر تھرا کر، تھر تھر کانپنے لگے گی، رجا خوب اس کا رجا یعنی کہ خوب اس کا تھر تھرانا، اور اسی طریقے سے وبست الجبال بسا، اور بسا جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ جو ہیں، جبال جو ہیں، جبل کی جمع، یہ پہاڑ جو ہیں یہ بسا ہو جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں غبار کی بات آ رہی ہے، فکانت، پس ہو جائیں گے، ہبا یعنی کہ ہبا جو ہے یہ بکھرنے کو کہتے ہیں، اور یہ سب بکھر جائے گا، کیا چیز، یہ جو بکھرنا ہوگا، تمام چیزیں جو ہوں گی وہ بکھر جائیں گی۔ اور وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ جو ہو وہ 3 گروپس میں ہو جاؤ گے، بانٹ دیے جاؤ گے تم۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس اصحاب گروہ کو کہیں گے، المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ تو ایک گروہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، اس سے مراد کہ ان کو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ملے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ واصحاب المشأمۃ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔
اور دوسرا گروہ جو ہے وہ بائیں بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا. ما اصحاب المشأمہ، تو کیا ان کی خستہ حالی کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا ان کا، کیا وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، کیا ہوں گے، یعنی کیا حال ہوگا ان کا، بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ والسابقون السابقون، اور جو تیسرا گروہ جو ہے اس کا کار خیر میں آگے رہنے والوں میں سے تھے، یعنی سبقت رکھنے والے تھے، وہ نیک کام کرنے والے تھے. اولئک المقربون، وہی جو ہے وہ مقرب بارگاہ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہیں وہ یہی ہیں. کیوں؟ کہ وہ ہر چیز میں وہ سبقت لے جاتے تھے، وہ پہلے کرتے تھے. جیسے ابو بکر صدیق کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال کی ضرورت پڑی تو آپ اپنے گھر سے تمام چیزیں لے کر آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آئے. پوچھا اے عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ آدھا چھوڑ دیا، آدھا یہاں لے آیا. ابو بکر سے پوچھا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ کیا لائے؟ کہا کہ میں گھر سے سب لے آیا، بس اللہ اور اس کا رسول. تو غرض یہ کہ یہ سبقت لے جانے والے. ایک دفعہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابو بکر سے میں کبھی بھی میں سبقت نہیں لے گیا، وہ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا یہاں پر یہ جو ہوا ہے، ہوا سے مراد ہے کہ روشن دان جیسے ہوتے ہیں نا وینٹیلیٹرز، اس میں جب دھوپ آ رہی ہوتی ہے، دھوپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر داخل ہوتے ہیں کچھ غبار، کچھ ذرے نظر آتے ہیں کبھی کبھی، اسے بھی ہوا کہتے ہیں. ہوا اس چیز کو کہتے ہیں. اور منبسا کا مطلب منتشر ہو جانا، پراگندہ ہو جانا، اسکیٹرڈ ہو جانا. اور جناب ہم نے دیکھا اصحاب الیمین کا ہم نے پڑھ لیا، اصحاب الشمال کا پڑھ لیا. وقلیل وقلیل من الآخرین، وقلیل من الآخرین، اور قلیل کا مطلب کم، تھوڑے سے تعداد میں، آخرین کا مطلب پیچھے. تو پیچھے جو پچھلے والے جو تھے ان میں سے یہ تھوڑے سے ہوں گے. علی سرر موضونۃ، علی اوپر، سرور کہتے ہیں یہ جو پلنگ بستر یا جو مسیریاں وغیرہ، بیڈ وغیرہ، تو اس میں موضونۃ، موضونۃ کا مطلب یعنی کہ اس میں وہ اس کے اوپر وہ ان پلنگوں پر جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے. متکئین، تکیہ لگائے. متکئین میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا تکیہ ہے، تو متکئین وہ تکیہ لگائے ہوئے، علیہ اس کے اوپر، متقابلین آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ یطوفو، یطوفو طواف سے بنا ہے. طواف یعنی کہ گردش کر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، علیہم ان کے اوپر. کن کے اوپر؟ یہ جنتی جو تھے ان کے اوپر. ولدان مخلدون، کہ وہ ولدان کہتے ہیں وہ نوخیز لڑکوں کو. مخلدون، مخلدون خالد سے بنائے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ایسے ولدان ہوں گے، ایسے غلمان ہوں گے کہ جو کہ چکر لگا رہے ہوں گے ان کے پاس، جنتیوں کے پاس، جو کہ بڑی سکون سے آرام سے متکئین ہوں گے، آمنے سامنے وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور ان کے آس پاس جو ہیں یہ سارے کے سارے سب گھوم پھر رہے ہوں گے کہ آپ یہ لیجئے، یہ لیجئے. اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں نا، ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، اکواب کوکب ہوں گے. اور ان کے پاس واباریق اور آفتابے بڑے بڑے ہوں گے. وکاسم، وکاس کہتے ہیں شراب جس میں پیش کی جاتی ہے، پیالے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں وکاسم من معین، اور شراب طہور سے چھلکتے ہوں گے. ان کے جو جام ہیں وہ چھلکیں گے. لا یصدعون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. لا نہیں، یصدعون کہ نہ وہ سر درد محسوس کریں گے اس سے، ولا ینزفون، اور نہ وہ مدہوش ہو جائیں گے. جیسے کہ دنیا کی شراب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پیتے ہیں اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھر یہاں جنت کا ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو فاکہہ ہوں گے. فاکہہ یہ میوہ، یہ جو ڈرائی فروٹس. مما یتخیرون، وہ جو ان کو پسند ہوں گے تو وہ ان کو پیش کریں گے. وفاکہۃ، اور میوے، مما اس سے جو یتخیرون وہ جنتی جو پسند کریں گے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ وَلَحْمِ طَيْرٍ، لحم کہتے ہیں گوشت کو.
और तैर कहते हैं परिंदों को, तो परिंदों का गोश्त दिया जाएगा, मिम्मा उससे जो यश्तहून जिसमें वो रगबत करेंगे, जो उनको पसंद होगा वो भी उन्हें दिया जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, वह हूरुन ईन, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, का अमसालिल लुलुइल मकनून, ऐसा लगेगा जैसे कि काफ जबर का मानिंद, और जैसे कि भी कहते हैं अमसाल, जैसे कि मिसाल दी गई है कि लुलु, कि जैसे कि वो मोती होंगे, अल मखनून जो छुपा कर मोतियों को रखा जाता है, तो कितने खूबसूरत और ग्लिटरिंग होते हैं, तो ऐसी वो जो हूरें होंगी उनके बारे में बताया जा रहा है। जजा अम बिमा कानू यामलून, ये जजा है, ये बदला होगा इन नेक लोगों का कि जो उन्होंने दुनिया में किया होगा, उसका इनको ये, उनको उसकी उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा। ला यस्माऊना, ला नहीं, यस्माऊना सीन मीम आइन समा सुनना, कि नहीं वो सुनेंगे, फीहा उसमें यानी कि जन्नत में, लगवाऊं वला तासीमा, ना कोई वो गुनाह की बात सुनेंगे, ना कोई लग़व बात सुनेंगे। तासीमा जो है वो बुरी बात, गुनाह वाली बात, और लग़व, लग़व बात अच्छी बातों को नहीं कहते, यानी बेतुकी बातें। दूसरी बाज़ औक़ात लोग घिनौने मजाक भी करते हैं, तो इस किस्म की बातों से वो जन्नती जो होंगे वो पाक साफ होंगे। यानी कि अहले जन्नत को अल्लाह ताला ने ये शर्फ भी वो बख्शेगा, अल्लाह ताला ये शर्फ भी उनको बख्शेगा कि वहाँ कोई ऐसी गुफ्तगू उनके लिए बारे गोश नहीं होगी। यानी जो लग़व या बेहुदा वहां पर हो, न न झूठ बात कही जाएगी, न गीबत की जाएगी, न गिला और शिकवा किया जाएगा, उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिनसे जन्नती जो हैं उनको परेशानी हो। इसलिए कि जन्नती जो है वो दुनिया में भी देखें, बाज लोग जो हैं वो, उनको है ना ये चीजें कोफ्त महसूस होती हैं, इस किस्म की बातें करना उनके लिए बड़ा बुरा लगता है उनको कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो ये जन्नतियों की एक निशानी होगी। तो वहां जन्नतियों को न इस किस्म की बातें सुनाकर उनको कोफ्त नहीं करानी है, तो ना वो लग़व बात सुनेंगे, ना वो कोई इस्म और उस उसियान वाली कोई गुनाहों की वो बातें सुनेंगे वहां पे। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तासीमा, तो हमने क्या सीखा यहाँ पर दुनिया में भी कि हम अपने कानों को पाक साफ रखें, हम ना किसी सुने और ना हम किसी को सुनाएं, इल्ला कलीलन सलामन सलामा, सिवाय इसके कि क्या होगा वहां जन्नतियों में, क्या होगा कि हर तरफ से जो सलाम ही सलाम की आवाज आएगी, यानी इनकी गुफ्तगू खैर ही खैर होगी। वो इस तरह की बातचीत करेंगे कि जिससे बाहमी मोहब्बत और प्यार में इजाफा होता है, और जो फिजा है, जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट होगा वहाँ का, वो बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत ही सुरूर होगा, सुरूर में मामूर होगा, एक मोहब्बत की फिजा होगी वहाँ पर, और दिलों के गुंचे खिल उठेंगे, यानी बेगानगी और वहशत का वहां पर नाम नहीं होगा कि भाई हम तो इनको जानते नहीं, ये कौन सा तकिया लगाए बैठे हुए हैं तख्त के ऊपर, हम तो इनको जानते नहीं, वो चीज नहीं होगी वहां पर, बेगानगी वाली बातें नहीं होंगी। वह अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले, और क्या शान होगी, और दाएं अस्हाबुल यमीनी, और दाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल यमीन, क्या शान होगी दाएं हाथ वालों की। मतलब क्या हुआ इसका, कि यहाँ से इन नवाजिशात और इनामात का जिक्र शुरू हो रहा है जिनसे अस्हाबुल यमीन को नवाजा जाएगा, और ये आयत आगे तक जा रही है ये चीज। तो हम इसको देखते हैं, अब यहाँ बताएंगे कि फी सिदरिम मखदूद, फी में सिदरा, सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को, मखदूद कहते हैं वो बेरी का दरख्त जो कि बिला किसी, विदाउट कांटों के हो, उसमें कोई कांटे नहीं होंगे। दुनिया वाले जो दुनिया में जो बेरी का दरख्त है उसमें कांटे होते हैं, मगर वहां पर नहीं होंगे। व तलहिम ममदूद, और जनाब ये जो केले होंगे ये गुच्छों की तरह पाइल अप होंगे। व जिल्लिम ममदूद, और जो साया होगा वो ममदूद, ममदूद मद, मद और लंबा, मद का मतलब लंबा होता है ना, तो जिल कहते हैं साय को, और लंबे लंबे साए होंगे जो कि लंबे होंगे। व माइम मस्कूब, और इसके अलावा माँ पानी को कहते हैं, और पानी के जो आबशार होंगे,
वफ़ाकिहतिन कसीरा, और वहां पर जो फलों की जो है वो बहुतात होगी। वहां पर बहुतात का मतलब बहुत फल होंगे, कम नहीं होंगे। कोई फल ऐसा नहीं होगा, जैसे आपने केलों का देख लिया, बेरी का देख लिया, और अनार भी हमने पढ़े हैं, और भी फल हैं वहाँ पे केलों का। तो कोई फल ऐसा नहीं होगा, यानी कसरत से होंगी तमाम चीजें। पानी भी आबशारों से गिरेगा। ला मकतुआतियों वाला ममनुआ, ला नहीं मकतुआ कता, काफ तो आइन, कता टूटना खत्म होना, ममनुआ मीम नून आइन मना करना, रोकना। तो ना वहां पर वो जो ये जो सिलसिला है खाने पीने का, ना वहां पर खत्म होने वाला है, ना उनको ममानियत होगी कि भाई ये वाला चीज तुम नहीं खा सकते हो, तुम तो दूसरी जन्नत में हो, तुम्हारा लेवल कम है, ये तुम नहीं खा सकते, ये खा सकते हो। ऐसी कोई चीज वहां नहीं होगी। वह फरोशिम मरफुआ, और वो जो बिस्तर होंगे ना, फर्श जो होंगे उनके, वो बिछे हुए होंगे। मरफुआ राफा आइन, रफा ऊपर, तो ऊंचे ऊंचे पलंगों पर। अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। हमारी इस अकल से हम नहीं उन चीजों को पहचान सकते हैं कि वो बिस्तर, हम तो समझते हैं हमारे ही जैसे बिस्तर होंगे, मगर वो जब बता रहा है, कुरान कह रहा है वह फरोशिम मरफुआ, तो वो ऊंचे ऊंचे बिस्तर होंगे वो। और हमने फुरुश मरफुआ, इन्ना अंशअनाहुन्ना, इन्ना बेशक हमने अंशअनाहुन्ना हमने पैदा किया, ना हुन्ना हुन्ना इनकी बीवियों को, इंशाअन यानी कि हैरत अंगेज तरीके से हमने पैदा किया इनकी बीवियों को। फजअलना हुन्ना, फजअलना हुन्ना अबकारा, वापस जाला बनाना, ना हमने हुन्ना उनको, अबकारा कुंवारियां हमने बनाया, बस हमने उन्हें बना दिया था कुंवारियां। ये हूरों की बात हो रही है, और औरतों की बात हो रही है, जन्नती औरतों की बात हो रही है। उरुबन अतराबा, उरुबन कहते हैं कि प्यार करने वालियां, और अतराबा हम उमर, ली अस्हाबिल जमीन, और अस्हाबिल जमीन यानी जो दाएं हाथ वाले थे उनके लिए हमने बनाया। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक बड़ी जमात जो होगी वो अगलों में से होगी, अव्वलीन में से होगी। वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और एक बड़ी जमात जो होगी वो पिछले में से होगी। हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन और सुल्लतुम मिनल आखिरीन को हम थोड़ा सा जरा देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अ, यानी इस उम्मत का अव्वल और आखिर मुराद है। ये जो लिखा है ना, जमीअ मिन उम्मती, यानी हदीस शरीफ में है कि जन्नतियों की 120 सफ़ें होंगी, और उनमें से 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। और इमाम बुखारी हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, और आपने फरमाया, आज मेरे सामने सारी उम्मतें पेश की गईं। ऐसे नबी भी मेरे सामने से गुजरे जिनके साथ सिर्फ एक उम्मती था, किसी के साथ दो, और बाज के साथ एक ग्रोह, और बाज ऐसे नबी थे जिनके साथ एक उम्मती भी ना था। फिर मैंने एक जम्मे गफीर देखा जिसने आप आसमान के किनारों को घेर लिया था। कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत है। मा हाउलाई सबकूनल फाइदा खुलदून अल जन्ना, जन्नत बगैर हिसाब। इनमें 70,000 आपके दो गुलाम हैं। इनमें 70,000, 70,000 आपके वो गुलाम हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। आपके एक सहाबी जिनका नाम अकाशा इब्ने मोहसन था, ये अकाशा वही हैं जिनको जिनके बारे में अम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा था कि भाई अगर किसी को ऊपर तुम लोग समझते हो कि मेरा यानी आपके ऊपर मेरा हक बन मेरे ऊपर आपका हक बनता है तो मुझे बता दे। तो इन सहाबी ने कहा था कि एक दफ़ा कि आप ऊंट से या अपने सवारी से आप उतर रहे थे, तो आपका जो 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 वो था ना, जो असा था, वो मेरी कमर पे लग गया था। तो उसके ऊपर तो मैं उसका वो लेना चाहता हूँ। ये वाली बात है, ये तो लंबी बात है, बहुत प्यारी बात है, लेकिन ऐसी हुआ नहीं था। आपने आपने उनका कुर्ता पीछे से हटा के आपने वहां पे उनको बूसा दिया था।
تو خیر یہ باہر یہ وہ اکاشا ہیں. اور اس کے بعد تو ان صحابی نے کہا، انہوں نے کیا پوچھا، آگے ایک دم سے بڑھے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں تو ان میں سے ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور صحابی اٹھے اور وہ کہنے لگے، ایک اور اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا کاشا تم سے سبقت لے گیا. تو غرض یہ کہ یہ والی بات کا میں نے کیوں بتایا، یہ جو وہاں سے بات نکلی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ 13 اور 14 جو ہے آیت نمبر سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی. اب میں ایک اور بات عروبن کی تھوڑی سی. عروبہ، عروبہ جو ہے ان کی دو صفتیں ہیں. عرب اس کا واحد عروب ہے، عرب جو ہے اس کا واحد عروب ہے، اور اس سے مراد ہے یعنی وہ عورت جو ناز و ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے. تو یہ عورت کی ایک صفت ہے جس میں اس کی نسوانیت کی ساری خوبیاں چمٹ آتی ہیں. حسین و جمیل بھی ہو، نازدار بھی ہو، ناز اور ادا کرنے والی بھی ہو، خوش گفتاری بھی ہو اس میں، ہنس کر بھی، اور اپنے خاوند کو دل سے چاہنے والی بھی ہو، اور اپنی چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو. تو یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں عروبہ، عروباً اترابا. اب ہم آگے چلیں گے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، اوہ بائیں ما اصحاب الشمال، کیا خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. فی سموم و حمیم، فی میں سموم، سموم کہتے ہیں اس جھلستی ہوئی گرم کھولتے ہوئے پانی کو. یہ بد نصیب جو ہوں گے یہ جھلستی ہوئی اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ می یحمول، می ہے یہ، ہم لوگ مئی بڑے عادت سے پڑھتے ہیں نا، بڑے آسانی سے کہ مئی ہو، مگر مئی نہیں ہے، یہ ہے می، میم نون یا زر می. وَظِلٍّ می یحموم، تو اس کو کہیں گے یہ سایہ ہوگا. اور کیسا ہوگا؟ دھوئیں کا سایہ ہوگا، اور اس کے یہ اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، وہ نہ وہ بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا، اور نہ ولا کریم. کریم کا مطلب یہاں پر تو ویسے تو اکرام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے کمفرٹیبل نہیں ہوگا، ان کے لیے آرام دہ نہیں ہوگا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ ان کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایسا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیوں کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے، بڑے مترفین تھے. جب یہ مترفین تھے یعنی وہ ان کا انجام یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی وجوہات کی بنا بتائی جا رہی ہے. ایک وجہ تو ان کی یہ تھی کہ وہ مترف تھے. مترف کسے کہتے ہیں؟ جو بہت اچھا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، فارغ البال ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے دولت کی طرف سے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو دنیا کی لذتوں، نفس کی خواہشات جو ہیں وہ اس میں وہ اپنا سارا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. انہیں نہ کبھی اللہ یاد آتا ہے، نہ ان کے دلوں میں کبھی حاجت مند لوگوں کی امداد کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے گھر میں کوئی کسی کے یہاں کوئی امداد کر لو، کسی کے بچے کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی جاب چھوٹ گئی، کسی کے یہاں دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، کوئی بہت مصیبت سے رہ رہا ہے. تو ساری عمر انہوں نے عیش و عشرت میں برباد کر دی. ان کی تباہی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ شرک پر مصر تھے. یہاں پہ لکھا ہے نا، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. ایک تو یہ تھی کہ وہ مترف تھے، بالکل سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں اپنی ضیافت کرنا، اپنے اوپر وقت لگانے کے علاوہ انہیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ جو بڑے بڑے جو گناہ تھے ان کے اوپر وہ بہت زیادہ مصر تھے. وہ ان کے اوپر مصر تھے، یعنی کہ وہ ان سے ہٹتے نہیں تھے وہ.
وہ اصرار کیا کرتے تھے، وکانو، اور وہ تھے، یسرونا، مصر تھے یا اصرار کرتے تھے، انسسٹ کرتے تھے، علا اوپر، الہنسل، ہنس گناہ کو، عظیم بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے بھاری گناہوں کے اوپر وہ یوں کیا کر لیا کرتے تھے جیسے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اصحاب الشمال کا قصہ، تو یہ ان کا اعمال نامہ جو ہے ان کو وہ بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ سے دیا جائے گا ان کو۔ اور ہم نے اوپر یہ بھی پڑھا ہے کہ جب انسان کو گرم لو یا جھلس دیتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے اور گھنے سائے کے نیچے بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن یہ بدبخت جو ہوں گے، جو آتش کا جو جہنم ہے، آتش جہنم میں بھونے جائیں گے اور پیاس کی شدت سے تلملانے لگیں گے، تو انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بجائے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اور جب یہ کسی گھنے سائے میں پناہ لینے جائیں گے تو جہنم سے اٹھتے ہوئے جو سیاہ دھواں ہوگا اس کے سائے کے، اور اس کے سائے میں وہ سایہ انہیں کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ یہ کہتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، آئزہ متنا وکننا ترابا وعظاما آئنا لمبعوثون، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب حاضہ، کہ کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، وعظاما اور ہماری ہڈیاں، آئنا کیا پھر بے شک ہم، لمبعوثون بعثا باعن صا، کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، ابا آباؤنا الاولون، اور کیا آباؤنا ہمارے باپ دادا جو پچھلے کے ہیں، کیا وہ بھی ہم مطلب ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، حبیب کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، مجموعون، مجمع جب جمع کی ہے نا، جب بہت سارے جمع ہو جائیں تو سب کو جمع کیا جائے گا، کہ کہاں پر، الی میقات یوم معلوم، الی طرف میقات ایک مقررہ وقت پر، یوم معلوم کہ جو اس کو ایک جانے ہوئے دن میں، یوم دن معلوم جو کہ معلوم ہے اللہ رب العزت کو، اس معلوم کیے ہوئے دن کے اندر ایک مقررہ وقت پر ان کو جمع کیا جائے گا، تمہارے اولین بھی تمہارے آخرین بھی۔ ثم انکم، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تمہیں اے گمراہ ہو، پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والوں اور اے جھٹلانے والوں، تم کو بھی وہاں پر جانا ہوگا، تمہارا بھی وہاں پر حشر نشر ہوگا، یہ تمہاری داد رسی ہوگی۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان کو کیا کیا دیا جائے گا وہاں پر۔ تو یہ سب اصحاب الشمال کی بات ہی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو لآکلون من شجر من زقوم، ان کو اب بھوک تو لگے گی نا، تو اکل کہتے ہیں کھانے کو، تو جب وہ کھانا پڑے گا ان کو، حکمن ہے کہ کھانا پڑے گا ان کو، من شجر ایک درخت ہے جو کہ دوزخ کی نیچے سے نکلتا ہے، اور وہ اس کی جڑیں وہاں پر، تو یہ اس میں سے زقوم، تو زقوم کا درخت ہے، تو اس میں سے ان کو کھانا ملے گا۔ فمالعون، پھر پس جب، فمالعون پس تم بھرو گے من البطون، اپنے پیٹوں کو تم بھر لو گے اس سے، فشاربون، شراب، اور اس سے پینے کی بات ہے، شین رابا، فشاربون پھر پینا پڑے گا، علیہ من الحمیم، اس پر جو کھولتا ہوا حمیم ہوگا، جو پانی ہوگا۔ جب بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں ہم، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو اتاریں اپنے گلے سے نیچے، کچھ پی کر، شربت پی کے، کوئی پانی پی کر، تو ان کو پینے کو کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ فشاربون، فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب الحیم، اس طرح سے تم پیو گے جیسے کہ کیسے پیتے ہو؟ شرب الحیم یعنی پیاس کا مارا اونٹ جو ہے وہ پیتا ہے۔ تو ہیم جو ہے، اس کا واحد ہیم ہے، اور اس کی مؤنث ہیما، اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پیاس کی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جتنا پانی پی جائے اس کی پیاس ہی نہ بجھے، تو وہ سب پی جاتی ہے، لیکن خوب سیراب ہونے کے باوجود یہ جو اونٹ ہے وہ خشک ہی رہتی ہے۔
یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھوک اتنا ستائے گی کہ یہ زقوم کا بدبودار اور کڑوا درخت کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پیاس کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس سے ہونٹ اور منہ جل جائے گا، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، لیکن وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو پیاس سے اونٹ کی طرح پیتے چلے جائیں گے۔ اے میرے رب پروردگار ارحم الراحمین، ہم کو بخش دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے، ہم کو ہمیں گناہ گاروں کی لسٹ میں نہ لکھنا۔ یا اللہ ہمارا نام ایسے لوگوں کی لسٹ میں لکھ لیجئے کہ جو تجھے پسند فرماتے ہوں، جو تیرا ساتھ ڈھونڈتے ہوں، ہمیں صالحین کا ساتھ عطا فرما، ہم کو دوزخیوں سے دور رکھنا۔ اے اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ چیزیں پڑھ کر انسان کے دل میں بہت درد محسوس ہوتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم کو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم کو ایسی کبھی کوئی چیز مل جائے۔ یا اللہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اور تو ہمیں بخش دے۔ ہم ہم تو گناہ گار ہیں، اور بے شک ہم گناہ گار ہیں، تو بخشنے والا ہے، تیری رحمت بہت بلند و بالا ہے۔ ہم تو ہر منٹ منٹ میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے۔ شرب الہیم، پیاسوں کا مارا، یہ جو اونٹ کا ہے پینے کا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ ایسے پئیں گے اونٹ کی طرح سے۔ ھذا نزلکم یوم الدین، یہ ہے نزل، یہ ان کی ضیافت ہوگی اس دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، کہ پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے یہاں پر، اس کے باوجود تم اس چیز کے منکر ہو، تم مانتے ہی نہیں ہو کہ آخر تم نے تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا نا، تم اپنی دیکھ لو کس نے پیدا کیا ہے تمہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، مگر تم جو ہو اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ افرائیتم ما تمنون، کہ بھلا دیکھو تو، افرا کیا، پس را دیکھا، تم نے، کہ بھلا دیکھو تو کیا تم نے دیکھا نہیں، ما تمنون، کہ جو تم جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، انتم، کہ کیا تم ہو، تخلقونہ، کہ تم انسان کو بناتے ہو کی ضمیر بچے کی طرف جا رہی ہے، انسان کی طرف جا رہی ہے، کہ کیا تم خلق، کیا تم پیدا کرتے ہو انسان کو، پیدا کرنے والے کیا تم ہو؟ کیا تم بتاؤ، کیا ایسی بات ہے کیا؟ ہم اگر دیکھیں اس میں تم نون کو دیکھیں گے، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ کیا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی بچے کی پیدائش میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کون سی والی بات، یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، افرأیتم ما تمنون، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بچے کی پیدائش میں جب انسان کا تو بس اتنا دخل ہے کہ وہ کہ منی کا قطرہ جو ہے وہ شکم مادر میں ٹپکا دے، انسان کا مادہ جو پیدا ہے ایسے، یعنی وہ انگنت گنت بہت سارے اس میں مالیکیولز اور ایٹمز، اللہ جانے کیا کیا اس میں چیزیں ہیں، تمام چیزوں کے اوپر وہ اس کا مشتمل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر، کہ جن میں مادہ کی جو بیضا ہے سے ملنا، اور یہ تمام چیزیں اس میں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ہم اس کی وہ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں، تو جب عورت کے بیضے سے جا کر جب یہ چیز ملتی ہے اور رحم کے ایک تنگ و تاریک گوشے میں اس کو قرار بخشا جاتا ہے، تو پھر اس میں آہستہ آہستہ عقل کو دنگ کر دینے والی تغیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں زندگی کی جو برقی زور ہے وہ آ جاتا ہے اس کے اندر، اور اس میں مختلف اس کے اعضاء نمودار ہونے لگتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں صلاحیتیں اور قابلیتوں کا ایک سمندر سمو دیا جاتا ہے۔ وہی اندھا بہرا بے جان جرثومہ 9 ماہ کے بعد جب باہر قدم رکھتا ہے تو اس کا گول مٹول چاند سا چہرہ اور اس کے خد و خال دل کو موہنے لگتے ہیں۔ تو اے کفارو، اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، سچ سچ تو بتاؤ کہ اس قطرہ آپ کو یہ روپ، یہ رنگ کس نے مرحمت فرمایا؟ چمکتی ہوئی آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ ناک، یہ کان، اور یہ تمام پیاری پیاری باتیں کرنے والے، یہ کس کا انعام ہے؟ کیا اس میں بچے کے باپ کا یا اس کی ماں کا کوئی عمل دخل ہے؟
کیا تمہارے بے بس اور بے خبر جو خدا ہیں انہوں نے اس میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا اندھی فطرت جو ہے آ، اس کا کچھ امکان ہے اس کے اندر؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس سے بڑی بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس خدائے تعالی ذوالجلال والاکرام کا انکار کیا جائے، یا اس کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو شریک کیا جائے۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کرو کہ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا یہ عالم ہے کہ کیا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، جو تم یہ کہتے رہتے ہو کہ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا کیا؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نحن الخالقون، کہ کیا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم پیدا کرنے، آف کورس ہم پیدا کرنے والے ہیں، تم کون ہو سکتے ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، نہ تھے نہ ہو۔ نحن قدرنا بینکم الموت، نحن ہم ہی نے، قدرنا کا مطلب مقرر کیا ہے، بینکم تمہارے درمیان میں، الموت موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے ہی تم کو زندگی سے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، اور ہم ہی نے تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ تمہاری پیدائش اور موت دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم میرے احکام کی خلاف ورزی اگر تم میرے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے، اس کو نگیٹ کرو گے، اس کو نہیں مانو گے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح سے یہ کہ اور ہم وما نحن بمسبوقین، کہ جب ہم چاہیں گے قیامت کے روز تمہیں پھر زندہ کر دیں گے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک دے۔ مسبوقین، مغلوبین، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم تم کو فنا کر دیں اور تمہاری جگہ تمہاری مثال اور لوگ لے آئیں تو ہم ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے پورے کنٹرول میں ہے۔ الا ان نبدل امثالکم، اللہ اوپر، ان یہ کہ نبدلا کہ ہم بدل دیں، امثالکم تمہاری جگہ پر، وننشئکم اور ہم پیدا کر دیں، فی ما لا تعلمون جس کا کہ تم جانتے ہی نہیں ہو۔ مطلب یہ کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ ہم پیدا کر دیں، امثالکم تمہارے جیسے ہم تمہاری جگہ پر اور لوگ پیدا کر دیں، وننشئکم اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں، فیما لا تعلمون کہ جس کو کہ تم جانتے ہی نہ ہو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ اگر ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری خلقت کو بالکل بدل دیں، تمہاری قدر اور قامت، تمہاری جو ہائٹ ہے، تمہارا کلر، جو تمہاری رنگت ہے، تمہارے خد و خال، تمہارے ہر چیز تمہاری جو ہے، تمہاری صلاحیتیں، ہم تمہارے اندر جو موجود ہیں، ہم ان کے برعکس اور صلاحیتیں تمہیں ودیت جو کر دی ہے، ہم اس کو بھی چینج کر دیں۔ اب یہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا پیدا فرما دیا۔ اگر ہم تمہاری موجودہ حالت میں رد و بدل کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی تمہاری قابلیت، فراست تمہاری قابلیت، تمہاری ہر چیز کو اوپر ہمارا پورا پورا جو ہے وہ کنٹرول ہے، ہم عاجز نہیں ہیں۔ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، البتہ، اور لقد البتہ تحقیق، تم النشأۃ، اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی، تم النشأۃ الاولیٰ، نشأۃ الاولیٰ کیا؟ وہ جو پہلی جو تمہاری پیدائش ہوئی تھی اس کے اوپر تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ فلولا تذکرون، تو کیا تم اس کو واپس لو نہیں، کیوں نہیں، لا نہیں، پھر اس کو تم تذکرون، اس کو تذکرون سے مراد کے غور و خوض کرنا یا نصیحت پکڑنا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری خلقت کو بدل کر تمہاری قدر و ہاں یہ ہم نے بتا دیا بھی کہ تمہارے اندر جو تمہاری جو پیدائش ہے، جس طریقے کی جن خصوصیات کے ساتھ تم جو پیدا ہوئے ہو، ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے پر ہم پورے پورے قادر ہیں۔ اور تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں تو جانتے ہو کہ کس طرح ایک جرثومہ سے تمہارا آغاز ہوا، یعنی جب تم 1 سال کے بھی نہیں تھے، 1 مہینے کے بھی نہیں تھے، 1 دن کے بھی نہیں تھے، جب
تم پیدا تھے اپنے ماں کے شکم میں تھے، تو جب تم نے اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں تم جانتے ہو کہ کس طرح تمہارا ایک چھوٹا سا ایک ایٹم تھا، اس وقت تمہارا آغاز ہوا اور کس طرح تمہیں مرتبہ کمال تک پہنچا دیا کہ آج تم 6 فٹ کے 5 فٹ کے تم اپنے آپ کو دیکھو، اگر تم ذرا غور اور کرو، تدبر کرو، ذرا چیک کرو اپنے آپ کو، تو تم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا بڑے آرام سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ذرا تردد نہ رہے گا تمہیں، کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا خالق تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیسے کرنے والا ہے۔ وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، جس طرح سے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح سے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ افرأیتم ما تحرثون، الف زبر کیا، فا پس را دیکھنا، تم ما تحرثون، کہ ما جو، تحرثون ہرس بونا، کہ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے کہ جو تم بوتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا انتم، کہ کیا مطلب یہ کہ سچ سچ بتاؤ، تزرعونہ، کہ کیا تم اس کو اگاتے ہو، یہ جو بیج کی بات ہو رہی ہے، کہ کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا یہ کہ نحن ہم، الزارعون زراعت سے بنائے ورڈ، کہ ہم اس کو اگانے والے ہیں، کہ کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، جو یعنی کہ جو تم بوتے ہو اس چیز کو اگانے والے کون ہیں، اس کو تم نے اگایا ہے کہ ہم نے اگایا ہے اس کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، حالانکہ یہ بہت کلیئر سی آیت ہے، پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید باری اور وقوع قیامت پر ایک بڑی زبردست ایک پوائنٹ ہے یہ، اس کو پوائنٹ پیش کیا جا رہا ہے، ایک جسٹیفیکیشن پیش کی جا رہی ہے کہ کھیتی باڑی کے متعلق تمہیں ایک تفصیلی علم ہے، کہ تمہارا، اس لیے کہ وہ لوگ کام کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس زمینیں تھیں، ان کا یہ زراعت ان کا پیشہ تھا، تو تمہارے ہی کام سے، تمہارے پروفیشن سے ہی ہم تم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تم جانتے ہو نا، یہ جو ہل چلانا ہے زمین پہ بیج وغیرہ، یہ تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو اس کے بعد یعنی کہ زمین میں ہل چلاؤ اور اس میں بیج ڈالو، اس کے بعد اس کے پک کر تیار ہونے تک جو حیران کن تغیرات، جو چینجز آتی ہیں، جو اس کا ایک سائیکل چلا آ رہا ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے پر قادر ہو، کہ ہم قادر ہیں، ہم کرنے والے ہیں، کہ تم کرنے والے ہو؟ اب آپ دیکھیے نا، اس میں تمہارا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اب دیکھو اس میں کے لیے کیا ہے کہ اس میں آپ ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، آپ ٹھنڈک اور گرمی دیکھتے ہیں، روشنی ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کی جو پانی کی جو رطوبت وغیرہ ہے، اس کی جو کنٹینٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ، کہ زیادہ پانی ڈال دیں گے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہوگا، کم پانی ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، جلو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس میں وہ نہیں بنتا، وہ گرینری نہیں رہتی ہے، اور پودا جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو ان کو مناسب مقدار میں اور بر وقت ان کو کون مہیا کرتا ہے؟ تو کیا تمہارے بتوں اور دیوی دیوتاؤں جو ہیں، کیا یہ ان میں قدرت ہے، یہ سب کرتے ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ جو دانے کو جو زمین میں گل جاتا ہے، اس کو پھر ایک تناور پودا بنا دیتی ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ انسان کو خاک میں ملنے سے کے بعد کوئی زندگی عطا کر دے؟ جیسے آپ نے ایک گیہوں کا ڈالا، ایک دانہ آپ نے بو دیا، تو پھر اس میں وہ وہاں سے لے کے اوپر تک جو ایک بڑا سا درخت بن گیا، اس میں کس کی کارروائی ہے، کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناه، تو البتہ ہم اس کو بنا دیں، ہو کی ضمیر اس دانے کی طرف، بنا دیں کس کو؟ حطامہ کر دیں، ہم اس کو چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم جو ہوگے نا، تم کیا ہوگا، تم تفکہون جو ہے وہ تم کفے افسوس، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ہماری فصل تباہ ہو گئی۔ کیا تھا سورہ یاسین میں؟ دو دوست جب گئے، ایک کا جو دونوں دوست تھے، انہوں نے اپنا باغ کیا تھا، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور اس نے یہ بڑی غلط بات کہی کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی بھی، اور اگر آئے گی بھی تو وہ مجھ کو وہاں پر بڑا اچھا، اس لیے کہ مجھے دنیا میں دیکھو اتنا زبردست مجھے باغ ملے ہیں، دو باغ ملے ہیں،
تو وہاں پر بھی تو لیکن جب وہ صبح اٹھ کے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پر تو بالکل سب ختم پڑا ہوا ہے، ایک وہ آئی ہے، ایک کوئی طوفان آیا اور سب ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے غرور کیا تھا، دوسرے دوست کو اس نے نیچا کیا تھا، تو کفے افسوس مل کے رہ گیا، انا لمغرمون۔ تو پھر اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے کہ تمہاری فصل خراب ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، ختم ہو جائے، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے، تو مغرمون، انا بے شک ہم، لمغرمون لام زبر اللہ البتہ، مغرمون تو ہم تو بھائی مطلب یہ ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے ہم تو دب جائیں گے، پھر تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو لہلہاتے کھیتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، نہ وہ انسانوں کی خوراک بن سکیں گی اور نہ حیوانات کے لیے چارے کا کام دیں گے۔ تو تم نے زراعت کو جو نفع بخش بنانے کے لیے کافی روپیہ خرچ کیا تھا نا، اعلیٰ بیج مہنگے داموں خریدا تھا اور کھاد فراہم کی تھی، آپ پاشی کے لیے تم نے بڑے مصارف اور برداشت کیے تھے، تمہیں یہ توقع تھی کہ بڑی آمدنی ہوگی، لیکن خرچہ بھی پلے نہ پڑا، یعنی جو تم نے جو خرچہ کیا، جو انویسٹمنٹ کیا، وہ تمہیں ملا ہی نہیں، اور تمہیں جو تم کو ان آمدنی سے جو چیز بوئی جاتی، جو تمہیں فصل پک کر تیار ہوتی، تمہیں کچھ ملتا، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو تمہیں ملا ہی نہیں، تو پھر تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تم کفے افسوس مل کے رہ جاتے، اس وقت تم حسرت حسرت میں رہتے، بڑے حسرت والے ہو جاتے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اور تم کہتے ہائے افسوس ہماری لاگت بھی ضائع ہو گئی، ہم نے اتنا پیسہ لگایا، سب ہمارا پیسہ ختم ہو گیا، افسوس ہم تو بڑے بد نصیب ثابت ہوئے۔ تو تفکہون، یعنی کہ تم بڑے تفکہون یعنی بڑے تم نادم ہو جاؤ گے۔ ان لمغرمون، بل نحن محرومون۔ ہاں یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گے، بل نحن محرومون، ہم تو بڑے ہی بد نصیب نکلے، ہم تو محروم ہو گئے۔ اور افرائی تم ما الذی تشربون، الف زبرا کیا فا پس را دیکھا تم نے الما پانی کو، الذی وہ جو تشربون کے جو تم پانی پیتے ہو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ تو سمپل سی بات ہے کہ یعنی جو پانی تم پیتے ہو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا انتم تم انزلتموہ نازل کرتے ہو اس کو من المزنی، یعنی سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، کیا ہم اتارنے والے ہیں، لو اگر نشا ہم چاہتے، جعلناہ تو ہم اس کو بنا دیتے، اس پانی کی جو تم بات کر رہے ہو جو پیتے ہو، ہم اس پانی کو بنا دیتے کیسا؟ اجاجا، فلولا تشکرون، پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی اس پانی کو ہم اجاجا یعنی کھاری بنا دیتے، اس تو کیا کھاری پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے۔ افرأیتم النار التی تورون، تو کیا تم نے غور سے دیکھا ہے آگ کو جو تم جلاتے ہو سلگاتے ہو، التی تورون تو یہ درختوں سے آتی ہے، درخت جو ہے وہ تو ہرے بھرے ہوتے ہیں، تو ان درختوں کو جب ہم لکڑی کاٹ کے ان کو ڈرائی کر کے ان کو سلگاتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ چیز جو ہے جو کہ پانی سے بنی ہے، وہ وہ اب آگ بن گئی ہے۔ آن تم انشأتم، آن تم کہ کیا سچ سچ بتاؤ کیا تم نے انشأتم شجرتہا، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا یہ کہ ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اجاج سخت کڑوے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں سے اپنی ایک اور حکمت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بارش ان بخارات سے بنتی ہے جو سمندروں کے پانی سے اگتے ہیں، سمندروں کا پانی کھاری نمکین ہوتا ہے، اس کے علاوہ
ایک خاص قسم کی بدبو اور چکناہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو اس کے پانی میں نہ سمندر کا کھارا پن ہوتا ہے اور نہ اس کے بدبو کا کہیں نام و نشان ہوتا ہے۔ میٹھا اور شفاف، بالکل بہت اچھا پانی بادلوں سے ٹپکتا ہے۔ تو ذرا سوچو تو سورج کی کرنوں کو کس نے یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ جب پانی کشیدہ کرو تو اس کی نمکینی اور بدبو کو مت کشید کرو، صرف خالص پانی کے اجزاء کو بخارات میں تبدیل کرنا۔ اگر یہ اہتمام نہ کیا جاتا تو جہاں بارش کا کھاری پانی برستا وہاں ساری زمین جو دوسری چیزیں تھیں نا وہ بھی اس میں سے برستی۔ تو میٹھے پانی کا جو ذخیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے موجود کیا ہے، اور وہ بھی آسمان سے وہ بھی استعمال کے قابل نہ رہتے۔ یعنی یہ واٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے صاف پانی جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا پانی جو ہے وہیں پہ رہتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کے لیے وہ ایک طرح سے آسانی ہوئی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ پیدا کرنے کی کون طاقت رکھتا ہے، کہ تمہاری دیوتا یا اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ سب کچھ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ سب کچھ۔ افرأیتم النار التی تورون، کہ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے کہ یہ جو آگ کو جو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سچ سچ تو تم بتاؤ کہ کیا تم نے اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن ہم، جعلناها، کہ ہم بنایا ہم نے اس کو، تذکرتن، تذکرہ کبھی بھی آتا ہے نصیحت، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بنایا ہے، متاع للمقوین، متاع فائدے کو کہتے ہیں، اور ہم فائدے کے لیے جو مقوین ہیں، مقوین کہتے ہیں مسافروں کو، ہم نے مسافروں کے فائدے کے لیے اس کو بنایا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ یعنی اے حبیب اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرو، جس کی قدرت، حکمت، رحمت اور علم کے گوناگون شواہد پیش کیے گئے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر قسم کے نقص، ضعیفی اور عیب سے پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ فسبح بسم ربک العظیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا پس میں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بے مواقع النجوم ان جگہوں کی کہ جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعَالَى عَظِيمٌ، اور انہو اگر تم، بے شک وہ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے اوپر پڑھا کہ آ، یہاں لا نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے زیادہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ لا کا مطلب تو نہیں ہے نا، ہم نے جب پڑھا نا فلا اقسم بمواقع النجوم، تو یہاں لا کا مطلب جو ہے نفی نہیں ہے، منع نہیں کیا جاتا، کہ یوں نہیں ہے کہ فا پس لا نہیں پس میں نہیں قسم کھاتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ لا نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے زیادہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس سے مراد ستاروں کے غروب یہاں لا نفی کے لیے نہیں بلکہ تاکید کے لیے زیادہ کیا گیا ہے، جس طرح لِأَلَّا عالم اہل الکتابی میں لا زائدہ تاکید ہے۔ اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ لام قسم کے لیے ہے، اس میں اتباع کی وجہ سے الف بڑھایا گیا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مواقع موقع کی جمع ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات ہیں، کیونکہ ان کے غروب سے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید اور ان سما جو آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں ان کے فانی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔
اور بعض علماء نے مواقع النجوم کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ نجوم سے مراد صحابہ کرام اور مواقع سے مراد ان کا سجدہ گاہیں ہیں جہاں وہ اپنے رب کی حضور میں سر بسجود رہا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک مواقع سے مراد ان کے مزارات پر انوار ہیں جہاں وہ جہاد اکبر یا جہاد اصغر میں جام شہادت نوش کرنے کے بعد استراحت فرما ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور قسم جو ہے اس بات پر اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جادو، شعر اور اساطیر کہن کی نہیں ہے، بلکہ کفار گمان کرتے ہیں، بلکہ یہ کتاب کریم ہے۔ ایسے اے کریم، آ، اسے کریم کہنے کے متعدد وجوہات ہیں جو ہم نے پڑھا نا یہاں پر کہ لا انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ عزت والا ہے، اور یہ اس کو کریم کہنے کے متعدد وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ کریم عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جناب میں یہ بڑی مکرم اور معظم کتاب ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ کریم ہے کیونکہ یہ مکارم اخلاق کی طرف سے رہنمائی کرتی ہے، اور یہ کریم ہے کیونکہ یہ رب کریم کی طرف سے اتری ہوئی ہے، اور یہ کریم اس لیے بھی ہے کہ اس کو کرامت والے فرشتے اسے لے کر نازل کرتے ہیں، اور یہ کہ خلق کے اوپر اس کو یعنی کہ خلق کی اس کو نازل کیا جاتا ہے۔ اکرم الخلق، اکرم الخلق یہ جو انسان ہے اشرف المخلوقات پر، اور یہ کتاب مکنون ہے، مکنون لوح محفوظ میں ہے۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں اس کو چھوتا ہے مگر یہ کہ پاک، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ لا اگرچہ نافیہ ہے یعنی منع ہے، مگر یہاں پر نہیں کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اس عزت والی کتاب کو طہارت کے حالت میں ہی چھونا چاہیے۔ فقط ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنبی جو عورت کے پاس سے ٹچ کر کے آیا ہو، حائزہ جو پیریڈس والی عورت ہو، یا نفاس والی عورت ہو، تو نہ اسے چھو سکتی ہے نہ اسے پڑھ سکتی ہے، اور کوئی شخص بے وضو ہو تو پڑھ سکتا ہے لیکن مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ اگر اس کے اوپر کوئی غلاف ہے تو پھر ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے لطائف و معارف، اسرار و رموز اور شاہد معنی تک رسائی کی سعادت ہر کس و ناکس کو نہیں بخشی جاتی، بلکہ یہ صرف ان نفوس قدسیہ کا حصہ ہے جن کا ظاہر و باطن، جن کا دل اور ذہن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون۔ الف زبر آ، کیا، فا پس بحاظل، کیا تم اس قرآن کے بارے میں، انتم مدہنون کہ کیا تم کوتاہی کرتے ہو، کہ کیا اس تم قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو۔ وتجعلون، اور اس کی بے پایاں برکتوں سے، وتجعلون، اور تم نے بنا دیا ہے، رزقکم، یعنی یہی نصیب لیا ہے کہ انکم تکذبون، کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو گے۔ وتجعلون، اور تم ٹھہراتے ہو، رزقکم، اپنے حصے کو، انکم، یقیناً تم، تکذبون، کہ تم جو ہو وہ یقیناً تم جو ہو وہ جھٹلانے والے ہو۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا، جب، بلغت الحلقوم، کہ جب پہنچ جاتی ہے جان، حلقوم یعنی حلق میں، وانتم، اور تم، حین اذن،
हीना इज़िन तंजुरून, हीना इज़िन कि उस वक्त, तंजुरून जब तुम देख रहे होते हो, व नहनु अक़रबु और हम अक़रबु, हम अक़रब सुपरलेटिव डिग्री करीब से, और सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं, इलैहि उसकी तरफ, मिनकुम तुमसे, वलकिन और लेकिन, ला तुबसिरून तुम हमें नहीं देखते। जिस वक्त तुम्हारी जान जो है वो हंसली में आती है और तुम्हारा चले चले जाने का वक्त होता है, और तुम्हारी जान जो है वो, रूह जो है वो हलक में पहुंच जाती है, तो उसको हम तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम हमें नहीं देख रहे होते, और हम तुम्हारे बहुत करीब होते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, फलौला तो क्यों नहीं, इन अगर कुंतुम हो तुम गैरा नहीं मदीनीन, तुम अगर महकूम नहीं हो तो, तरजिऊनहा तुम वापस लौट लाते उसको, यानी कि अगर तुम्हारी इतनी हैसियत है, इतनी ज्यादा हैसियत है, तो तुम जो रूह जो निकाली गई है उसको तुम वापस अपनी जिस्म में क्यों नहीं डाल लेते हो। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तरजिऊनहा ता तुम, राजिम आइन रुजू करना वापस लाना, हा उसको तुम वापस लौट लाते उसको, इन अगर तुम हो तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो तो। फअम्मा फिर लेकिन, इन अगर काना हो, मिनल मुकर्रबीन मुकर्रबीन में से अगर वो हो, फराहूं व रैहानूं व जन्नतु नईम, तो फिर क्या है, अगर वो मुकर्रब है, अब यहाँ पर मुख्तसर सा इन आयत को, आखिर के अंदर इन आयत को मुख्तसर सा यहाँ पर वापस रिपीट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो अगर तुम मुकर्रब हो, अच्छे हो, नेक हो, तो फिर क्या होगा, तो राहत है ऐसे लोगों के लिए, और रेहान खुशबूदार फूल को कहते हैं, और वो जन्नत नईम और जन्नत है और नेमत वाली जन्नतें हैं। व अम्मा और लेकिन, इनकाना अगर वो हो, मिन अस्हाबिल जमीन अगर वो दाएं हाथ वालों में से होगा, तो फसलाम लका मिन अस्हाबिल जमीन, तो सलाम है उसके ऊपर, लगा तुझ पर, ला लिए का तुझ पर, मिन अस्हाबिल यमीन दाएं हाथ वालों में से, कि तू दाएं हाथ वालों में से है। और अगर ये व अम्मा और ये कि इनकान अगर वो हो, मिनल मुकज्जिबीन अद्दालीन अगर वो झुटलाने वालों में से हुआ, तो अद्दालीन तो गुमराह लोगों में से है। फनुजुलुम तो नुजुल कहते हैं जियाफत को, मेजबानी को, तो फनुजुलुम तो जियाफत है, मिन हमीम खौलते हुए पानी से, व तस्लियत जहीम और दाखिल किया जाता है जाना है जहीम में, जहन्नुम में। इन्ना यकीनन हाजा यही लहु व हक़ुल यकीन, यकीनन वो हक है, यकीन कतई हक है, सच है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तस्बीह बयान, चुनाचे तस्बीह बयान कीजिए आप, ए हबीब आप तस्बीह बयान कीजिए, बिस्मि नाम की, रब्बिकल अज़ीम अपने आलिशान रब की, अजमत वाले रब की आप तस्बीह बयान कीजिए। यहाँ पर कुछ आयात हैं जिनको हमने यहाँ पे रिपीट किया है सिपारे में। ए महबूब ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजमत वाले रब की पाकी बयान करो, तो उसकी सिफत रबूबियत का शाहकार है। जिस तरह इसकी अजमत और किबरियाई का बयान तू कर सकता है, इस तरह और कोई नहीं कर सकता। हजरत दाऊद की तस्बीह सुनकर तो सिर्फ परिंदे और दश्त, यानी जो जंगल में जो जो पहाड़ वगैरह, ये अल्लाह की ताला की तस्बीह कहने लगे थे। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अपने रब जलील की तस्बीह बयान करेंगे, तो आसमानों की बुलंदियां, जमीन की पस्तियां, समंदरों की वसअतें और फिजाओं की बेकरानियां अल्लाह ताला के जिक्र और उसकी तमहीद और तमहीद, इसकी तस्बीह और तहलील से गूंज उठेंगी। सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल आला, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मालिकुल मुल्क परवरदिगार अर्हमुर राहिमीन। सूरह वाक़िया की थोड़ी सी तफसीर और वर्ड मीनिंग्स, और इसको पढ़ा हमने, और थोड़ा सा या अर्हमुर राहिमीन हमारे पढ़ने पढ़ाने में, समझाने में, इसके अंदर हमसे अगर कोई
غلطی ہوئی ہو مالک تو ہم کو بخش دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے، ہم کو اپنے قرآن پاک کا علم عطا فرما یا ارحم الراحمین، ہم جو بھول گئے وہ ہمیں یاد دلا دیجیے۔ اس کے پڑھنے سے ہمارے گھروں میں سکینہ نازل فرما، بلایات کو دور فرما یا ارحم الراحمین۔ بے شک ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالک و ملک ہمارے لیے زندگی کو آسان فرما، ارحم الراحمین ہمارے لیے چیزوں کو آسان فرما۔ ہمیں اس کام میں نہ ڈالنا جس معاملے کو ہم نہ سہار سکتے ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔